बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। शैतान देवता की जय हो। एक बड़े से मंदिर में एक शख्स ने सजदे के बल झुकते हुए कहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा बुत था जिसके कई हाथ बने हुए थे। बुत की शक्ल बकरी के मुंह की तरह थी जो खुला हुआ था। बुत के हर हाथ में खंजर था। बुत के हाथों की तादाद 6 थी। उठो कालीनाथ, पुजारी की निहायत ही बदसूरत सी मकरू मगर कदरे करब से भरपूर आवाज आई। महापुजारी, आप? महापुजारी तो निहायत ही अहम काम के लिए आते थे। अरे मुझे ये फजीलत और रुतबा बख्शा आपने। महापुजारी सर से गंजे और दांतों से महरूम बूढ़े कालीनाथ ने खुशी और हैरत से मिले जुले अंदाज में कहा। हाँ कालीनाथ, तुझे तो पता है कि हम किसी अहम और इंतहाई मुश्किल हालात में ही आते हैं। इस वक्त भी हम बहुत अहम सिलसिले में तुमसे मिलने आए हैं। अरे महापुजारी, ऐसी क्या बात है जो आप बगैर बताए हुए और बगैर किसी ऐलान के अचानक आए? मुझे बताएं तो सही। आपका चेहरा कुछ परेशान सा है। कालीनाथ हैरानगी और परेशानी के आलम में बोला। समझ लो कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है। महापुजारी ने परेशान लहजे में कहा। महापुजारी, आप हमें खुलकर बताएं, आखिर बात क्या है? पुजारी कालीनाथ ने सामने खड़े हुए इससे भी बदशक्ल पुजारी से, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत और मुंह हैबतनाक दाढ़ी मूछ, सामने के दांत टूटे हुए थे, मुंह से राल टपक रही थी और अजीब सी बदबू पैदा हो रही थी। कालीनाथ, शैतान देवता के मंदिर में मुझे और तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है। तुम तो जानते हो हमें अपना काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महीना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि ये एक महीना हमारे लिए खतरे का पैगाम है। क्या मतलब? महापुजारी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि कालीनाथ, कि अब तुम्हें 1 माह से पहले पहले इस लड़की का बंदोबस्त करना होगा जिसको हम शैतान देवता के कदमों में कुर्बान कर सकें। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ ऐसी ही लड़की की तलाश करनी है जो चांद की एक तारीख को पैदा हुई हो। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई लड़की नहीं, मगर तुम खुद जाकर कहीं से भी इस लड़की को तलाश करके लाओ ताकि हम शैतान देवता को बलि देकर शक्तियां ले सके। मैं इस मंदिर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये काम तुम ही कर सकते हो कालीनाथ। कालीनाथ गौर से सुन रहा था। तुम जाकर इसे ढूंढो, मगर खबरदार 1 माह से ऊपर ना हो, वरना हम फना हो जाएंगे। वो लड़की चांद की 1 तारीख को पैदा हुई और इसकी उम्र 25 साल हो, और वो लड़की अकेली हो, माँ बाप ना हो इसके। मगर मेरा इल्म मुझे नहीं बता रहा कि वो कहाँ है। अब ये तुमको खुद तलाश करना होगी, 1 माह से पहले पहले। पुजारी कालीनाथ ने कहा। मैं समझ गया। आपने रोशनी की ताकतों का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि रोशनी की ताकतें अब हरकत में आ गई हैं। इसका मतलब अक्ल से बालातर है। इसकी तफसील बताएं। कालीनाथ पुजारी ने महापुजारी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। कालीनाथ, रोशनी की ताकतों में और शैतानी ताकतों में बहुत फर्क है। मैं सबको देख लूंगा। महापुजारी, अब फिक्र ना करें, मैं सबसे निमट लूंगा। देखता हूं कि रोशनी की ताकतें क्या करती हैं। कालीनाथ ने जोश से कहा। ठीक है कालीनाथ, मैं तुम्हें सारी तफसील बता दी है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मगर जो कहा है इस पर अमल करना है। महापुजारी ने इसे समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। वो तीनों एक पहाड़ी के दामन में बने एक छोटे से घर में बैठे हुए थे। सामने एक छोटा सा अस्तबल था
جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک جن زیادہ تھا، کو کاف سے نکالا گیا تھا، وہ بھی ان دونوں دوستوں کے ساتھ تھا۔ ملک آج کچھ اداس سا لگتا ہے، ایک لمبے لڑکے نے جو ان دونوں میں سے کچھ لمبا تھا ملک سام کو کسی سوچ میں کھویا ہوا دیکھ کر کہا، ارے ہاں، یا مجھے بھی صبح سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے اچانک گہری سوچ کو تھوڑا کم کرتے ہوئے کہا، او بھائی، کس اداسی کا شکار ہو؟ اسے لمبے لڑکے نے پاس بیٹھے ہوئے تھوڑے سے موٹے لڑکے سے کہا، یار، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خون کی ہولی کب بند ہوگی؟ آج پھر کئی لوگ مرے ہیں۔ بلے نے اداسی سے افسوس کرتے ہوئے کہا، پھر لوگ مرے ہیں؟ ملک ساحر نے اسی لمبے لڑکے سے کہا جو جن زاد تھا، دراصل کسی جرم کی سزا کاٹ رہا تھا، کو کاف سے نکالا گیا تھا۔ ملک ساحر اور عامر عرف بلہ دونوں دوست اور کزن تھے، دونوں کو ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، جبکہ جن زادے کا نام سونو تھا۔ ارے تم دونوں کب سیدھی ہوگے؟ اپنے ساتھ تم بالکل بھی عقل نہیں لے کر آئے، خالی لگتے ہو عقل سے۔ ارے تم دونوں کب سیدھی ہوں گی؟ تم تو بالکل ہی عقل سے خالی لگتی ہو۔ دونوں ایک دم سیدھی ہوئیں۔ ہاتھ سے بال پھینک کر وہ سیدھی ایک 40 سالہ عورت کے پاس آئیں، جو لان میں ان دونوں کو یوں اچھل کود کرتے ہوئے دیکھ کر رک گئیں۔ اس عورت نے نازلی کو کندھوں سے پکڑ کر کہا، اگلے ماہ تمہاری شادی ہے اور تم ابھی بھی بچی بنی ہو، اور تم یہاں ایسے کھیل رہی ہو جیسے ورلڈ ٹائٹل تم دونوں ہی جیتو گی۔ ارے آنٹی، آپ بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے، ہم ضرور جیتیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ سامنے ٹی وی آن تھا جس پر کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی، جب بور ہوئیں تو گھر سے نکل پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی نازلی بھی تھی۔ تانیہ اور نازلی اچھی دوست تھیں اور کزن بھی، دونوں ایک ساتھ کالج جاتی تھیں۔ تانیہ بیچاری کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، باپ نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ ان سے الگ رہتی تھی۔ وہ قراقرم جانے کی خواہش مند تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت اور نوجوان دوشیزہ تھی۔ وہ دونوں بھاگ رہی تھیں، تانی، ہمیں واپس چلنا ہے، ہم گھر سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ نازلی نے تانیہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خوبصورت پہاڑوں میں تھی، خوبصورت منظر تھا سامنے۔ ارے سامنے کیا ہے؟ تھوڑی دیر انجوائے کرنے دو، بہت جلدی ہے تمہیں؟ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے، چلو بھی نازلی۔ تانیہ اس کو کھینچتی ہوئی واپس پلٹی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں گھوڑوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک پہاڑی کے نیچے سے گھوڑا سامنے ہوا۔ گھوڑے پر ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا جو گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ دونوں بت بنی اسے دیکھ رہی تھیں۔ تانیہ تو اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑا پانی ملے گا؟ نوجوان نے گھوڑا روک کر تانیہ سے پوچھا، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کھڑی نازلی نے اسے ٹھوکر مار کر بیدار کیا۔ ہاں، یہ راستہ آگے جائے گا، اس نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ میں نے پانی مانگا ہے۔ ملک ساحر جو گھوڑے پر سوار تھا، تانیہ کو دیکھ کر پیار سے اور بڑے نرم لہجے میں کہا۔ ملک ہر لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی ہی باتیں کرتا تھا جیسے وہ اسے کافی عرصے سے جانتا ہو۔ او پانی کیوں نہیں؟ نازلی جاؤ پانی لاؤ، تانیہ نے نازلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ابھی 3 گھنٹوں میں واپس آئی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ گھر کافی دور ہے، نازلی نے تانیہ کو طنز سے کہا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد آیا، یہاں پانی نہیں ہے، تانیہ نے ملک کو شرما کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں، آپ نے پانی کی آس دلائی، میری پیاس بجھ گئی۔ جی؟ تانیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں نہیں، مجھے بہت پیاس تھی، نہ تو میرا دل کہا کہ پانی مل جائے، آس سے بھی آدھی پیاس بجھ جاتی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ ملک نے یہ کہا اور گھوڑے سے اترنے لگا۔
اور پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں، اس نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا۔ کدھر؟ دونوں نے بیک وقت کہا۔ ارے میں آپ کو کہیں لے کر تو نہیں جا رہا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، پھر چلا جاؤں گا آپ کا دیس چھوڑ کر، ملک نے نہایت ہی افسردہ شکل بنا کر کہا۔ وہ اداکاری کر رہا تھا، ایسا کرنا اس کے فن میں تھا۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناسلی نے ملک سے اس دفعہ کچھ صحیح طریقہ اپناتے ہوئے کہا۔ ارے میڈم، اجنبی ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کراکرم میں پریاں ملتی ہیں، سوچا ایک پری میں بھی لے آؤں۔ تانیہ خاموش تھی اور نازلی نے تو پھر باتوں کا مکمل ٹرک اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو ملک سنتا رہا، پھر وہ بھی خاموش ہو گیا، مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ گھر آ گیا پانی، اس نے نازلی کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے کہا، اور وہ بنگلے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں بنگلے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ویسے آپ یہاں ہی رہتی ہیں؟ ملک نے تانیہ سے سوال کیا۔ جی نہیں، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ تو کافی پریشان لگتی ہیں آپ، مگر پہلے تو آپ کچھ خوش دکھائی دے رہی تھی، آپ کو دیکھ کر ہوئی تھی اداس، اس نے بے رخی سے کہا۔ پانی، نازلی نے ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پانی بڑھایا۔ تھینک یو، ملک نے کہا۔ تانیہ، اب تمہارا کیا ہوگا؟ نازلی کی بچی، تانیہ نے نازلی کو پکڑا اور اسے ہلکا ہلکا مارنے لگی۔ نازلی بھاگنے لگی۔ سر، اس بار مقابلہ سخت ہوگا اور ہم ضرور کامیابی حاصل کریں گے، انشاءاللہ، ایک لڑکے نے سامنے کھڑے پروفیسر سے کہا۔ کالج میں سب اسٹوڈنٹس جمع تھے اور ایک پروفیسر سب کے ساتھ کھڑے تھے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، مگر اس کے لیے ہم کو محنت ضرور کرنی پڑے گی، سب لڑکوں اور لڑکیوں سے کہا۔ وہ سب کالج کے گراؤنڈ میں جمع ہونے لگے۔ سر، تانیہ اور نازلی تو کالج سے فارغ ہیں، آپ نے ان کا نام بھی لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ ارے یار، وہ بھی مقابلہ دیکھ لیں گی، اس میں برا ہی کیا ہے؟ پروفیسر جبران نے سامنے کھڑے لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں نے ویسے ہی کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اتنا کہہ کر ان سے اجازت دے کر وہاں سے چل پڑا۔ ویسے آپ کو دیکھ کر لگا جیسے آپ بہت ہی سخت دل ہیں، مگر آپ تو بہت ہی اچھی ہیں، ملک نے تانیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں سخت دل نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تانیہ نے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ ویسے یہ ہفتہ ہمارے لیے کتنا حسین ہے، نہ ساتھ رہے، کھایا پیا، باتیں کی۔ ہاں کیوں نہیں، ملک نے اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، سامان تیار ہے آپ کا، ہمیں چلنا چاہیے، نازلی کے سامنے جھکتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ چلو کنیز، جلدی سے، ہمیں دیر ہو جائے گی، جبکہ ملک ان کے ساتھ چلتا ہوا ان کی گاڑی تک آ گیا۔ اوکے ملک، اپنا خیال رکھنا، تانیہ نے ملک کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور نازلی نے بھی ملک سے اجازت لی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ملک بلے اور سونو سے نظریں بچا کر ان دونوں سے ملنے آ جاتا۔ تانیہ اور نازلی اب اس کی اچھی دوست بن چکی تھی۔ ان کے جانے کا اسے بہت افسوس تھا، انہیں کالج سے کوئی پیغام آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ چل بھائی، اب یہاں بیٹھ کر آنسو بہانے کا کیا فائدہ، چل ان بدھوؤں کے پاس بھی جا کر تو دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اٹھا اور چل دیا۔ واہ، اس بار شکار بڑا ہے، خوب ڈٹ کر کھائیں گے، بلا عامر جوش سے بولا، جبکہ سونو نے کوئی توجہ نہ دی۔ یار سونو، کوئی ایسی ترکیب کہ یہ جلدی سے پک جائے، یار کیا عجیب آدمی ہے، مطلب جن ہے تو کیا چٹکی بجاؤں اور سارے کام کروں تمہارے، یہ کیا بات ہے؟ پتا تو ہے کہ میری ساری طاقتیں سلب کر دی گئی ہیں، ورنہ میں تجھے لنگور نہ بنا دیتا۔ اب تو نے وہاں کسی کو چھیڑا ہوگا جو تیری طاقتیں ضبط کر دیں شہنشاہ جنات نے، مجھے یقین ہے۔ نالائق، جلدی کر، ورنہ کیا بولا، آج میں تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔
سونو بلے کی طرف بھاگا۔ ابے ملک، اوئے ملک، یہ پاگل کیا کہہ رہا ہے؟ بلے نے ملک کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ ٹہر موٹے، تجھے آج جلدی جلدی کھانا کھلاتا ہوں۔ تیری نانی کی ایسی کی تیسی۔ خوش گپیاں کر رہے تھے اور آپس میں خوب اچھل کود اور چھیڑخانی ہو رہی تھی۔ اوئے بدبختو، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ملک نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ دونوں کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ یار ملک، اسے سمجھا لے، ورنہ یہ ساری عمر کوارا ہی یہاں ہم انسانوں کی بستی میں اپنی نانی کو یاد کرتا رہے گا۔ بلے نے ملک کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا۔ ابے نانی کو تو یاد کرے گا جب میں تجھے لنگور بناؤں گا۔ سونو نے اس بار بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اوئے بدماش، ہوش کی دوا لو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ملک نے کہا۔ مگر یہ کیا؟ ملک تو تھا ہی نہیں وہاں۔ ملک، او ملک! ارے یار، کیا بات ہے؟ کیوں چپ ہے؟ یار بلا اور سونو اب نارمل ہو چکے تھے اور اندر آ گئے۔ سلطان بابا نے بلایا ہے۔ ہاں، انہیں کوئی خاص بات کرنی ہوگی، سونو نے کہا، کیونکہ وہ بھی سلطان بابا سے مل چکا تھا اور ان کا بہت زیادہ عقیدت مند بھی تھا۔ پھر تینوں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سب یہاں رکھ دو، اور ہاں، جلدی سے پانی لاؤ۔ ہوٹل کے کمرے میں 10 آدمی، لڑکے اور لڑکیاں اور ایک پروفیسر جبران داخل ہوئے۔ ایک نوکر سے جبران صاحب نے پانی مانگا جو سامان لے کر آیا تھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ تانیہ نے سر جبران سے سوال کیا۔ ہاں پوچھو۔ سر، یہاں کے آدمی کتنی عجیب حرکات کر رہے ہیں۔ مطلب؟ سر جبران نے ان کی طرف آنکھیں مٹکا کر دیکھا۔ سر، یہ کام بہت جلدی جلدی کرتے ہیں، کتنی پھرتی ہے ان کے کام میں۔ ہاں، میں بھی یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ان کی تربیت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، شاید اسی وجہ سے، لیکن یہ چیزیں اور باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ایک لڑکے نے تانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے عدیل یار، تم کیوں ڈرتے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، سب دیکھا جائے گا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ مجھے تو بس یہ لوگ بہت عجیب لگ رہے ہیں، میں ڈر نہیں رہا، پروفیسر جبران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلو اب ریلیکس ہو جاؤ اور نارمل ہو جاؤ، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اور لڑکی نے کہا، اور سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ واقعی یہاں کے لوگوں کی عجیب حرکات تھیں، سمجھ نہیں آتی تھی جو کام 2 گھنٹے کا ہے وہ 10 سے 15 منٹ میں کیسے کر لیتے ہیں، اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاید جبکہ تانیہ اور عدیل اب بھی کچھ شک میں تھے۔ یہ پانی، ایک بوڑھا اندر آیا اور پانی رکھ کر باہر چلا گیا۔ پروفیسر جبران پانی پینے لگا اور کچھ سوچنے لگا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، دسمبر کی سردی تھی۔ وہ اچانک ایک کمرے سے نکلا اور ہوٹل کے کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، فضا میں کتوں کے بھونکنے اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ہوٹل میں مکمل خاموشی تھی اور بتیاں بھی بند تھیں۔ ایک سایہ سا چلتا ہوا نئے آنے والے کالج کے اسٹوڈنٹس کے کمروں کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کی نگاہ ہر طرف حرکت کر رہی تھی اور پھر ایک کمرے پر جا کر ٹک گئی۔ وہ کمرے سے باہر گیا، دروازے کا کنڈا خود بخود کھل گیا، وہ اندر آ گیا۔ بیڈ پر ایک لڑکا سویا ہوا تھا، وہ سیدھا اس کے اوپر جھکا اور اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ منہ سے بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے، آنکھیں سرخ، بدن پر بال، ہاتھ پاؤں ریچھ جیسے، بڑے بڑے بال سر سے لٹک رہے تھے۔ اس خون آشام بلا نے اس لڑکے کی گردن پر منہ رکھ دیا۔ اس کے جبڑوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ بیچارہ لڑکا منہ سے آواز تک نہ نکال سکا اور بے دم ہو گیا۔ وہ خون آشام بلا اسے بے دردی سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہ اسے بھنبوڑ رہی تھی، ہڈی سے گوشت کو الگ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کسی کی لاش کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا، اور بیچارے لڑکے کی چارپائی پر صرف خون کی چند دھاریں تھیں جو بلا کے کھانے کے دوران چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ دروازہ پھر سے خود بخود بند ہو گیا اور پھر سے اصلی حالت میں آ گیا۔
اس نے احتیاط سے سیڑھیاں اتری اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سیدھا اس کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ عدیل، اس کمرے کا دروازہ کھولو۔ سر، میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں کھول سکا، ایک لڑکے نے سر جبران کی حیرانگی کا عنصر بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا۔ سارے اسٹوڈنٹس جبران کے کمرے میں تھے مگر عدیل نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ عدیل کا کمرہ اندر سے رف لاک ہے، جبران نے حیرت اور خوف سے کہا۔ ہاں سر، سب نے بیک وقت کہا۔ چلو جلدی سے اس کے کمرے کی طرف، جبران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے میں گئے مگر اس بار دروازہ کھل گیا اور اندر گئے تو کمرے کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ صرف ہڈیاں تھیں اور وہ بھی چارپائی پر۔ سب حیرت کا بت بنے رہ گئے، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایک لڑکی نے خوف سے کہا، ہا 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 ہا، یہ سب موت کا جال ہے۔ ایک نہایت ہی خوفناک آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی، ہا 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 ہا۔ پروفیسر جبران نے سب لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہکہے مارتے ہوئے کہا، سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لڑکے نے پروفیسر جبران کو یوں ہنستا ہوا دیکھ کر کہا۔ نازلی اور تانیہ بھی اس میں شامل تھیں۔ لڑکیاں پروفیسر کی اس حرکت سے بہت خوفزدہ تھیں۔ ہاں، یہ کمرہ ہی تم لوگوں کا جال ہے، تم اس کمرے میں ہی موت کی نیند سو سکتے ہو۔ اور ہاں، میں جبران نہیں ہوں، کالی ناتھ ہوں، کالی ناتھ، ہا 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 ہا، کالی ناتھ۔ سب کی زبان سے بیک وقت نکلا۔ میں یہاں صرف تانیہ کو لینے آیا ہوں، بس۔ اور ہاں، یہ لڑکیاں بھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، یہ میرا شکار ہیں، تم سب فضول ہو میرے لیے۔ میں یہاں 3 دن بعد آؤں گا، تب تک گڈ بائے۔ وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ فضول کا اشارہ اس نے لڑکوں کے لیے کیا تھا۔ پروفیسر جبران کو اچانک غائب ہوتا ہوا دیکھ کر، عدیل کو یوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیکھ کر وہ سب حیرت و خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اف، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تانیہ نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، جو بھی ہوگا منظور خدا ہوگا، تم سب اپنی اپنی جانیں بچاؤ۔ کالی ناتھ نے کہا، نہ کہ تم۔ لڑکے اس کے لیے فضول تھے، ہو سکتا ہے تم لوگوں پر اس کمرے سے باہر جانے پر پابندی نہ ہو، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز، نازلی نے چاروں لڑکوں سے التجائیہ لہجے میں کہا۔ سب کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ کیسے چلے جائیں نازلی؟ ہم تم سب کو اکیلا چھوڑ کر، اور میں آنٹی کو کیا جواب دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، سب میری وجہ سے۔ وہ رونے لگی۔ تانیہ کو یوں روتا دیکھ کر سب پریشان اسی کمرے میں تھے۔ اسی کمرے میں کبھی ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھتے اور کبھی تانیہ کو۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے، ایک لڑکے نے کہا جو سب سے چھوٹا تھا۔ یہ کالی ناتھ کون ہے؟ اور سر جبران؟ اوہ، اب سمجھا کہ سر کی حرکات میں یہ منہ بنا کر ہمیں کمرے میں لے آنا اور اچانک کمرے کے دروازے کا کھل جانا، یہ سب۔ سر اتنی جلدی بیماری سے کیسے ٹھیک ہوئے؟ نازلی اور تانیہ یہ سب وہ منہ پر ہاتھ رکھے سوچ رہا تھا۔ چونکہ جبران پروفیسر کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا، پھر اچانک آیا اور سب اسٹوڈنٹ کو لے کر ادھر آ گیا۔ شاید اسی دوران کالی ناتھ اسے موت کی نیند سلا کر اس کا روپ دھار لیا ہو۔ ہاں، سلطان بابا کی آنکھیں بند تھیں، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ نورانی شکل و صورت، سفید داڑھی، خوبصورت چہرہ، پکے ہوئے سرخ سیب کی طرح ہلکے ہلکے ہونٹ پل رہے تھے۔ ملک، سونو اور بلا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان بابا نے اچانک آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ کمرے میں وہ 4 ہی تھے اور بابا، وہ تو جیسے کوئی نورانی ٹکڑا ہو۔ سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا، جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ بابا جی، آپ نے ہمیں کس لیے بلایا ہے اور یہ سب کیا بات ہے؟ آپ سب کے چہرے پر غصہ، اور وہ کون لوگ ہیں جو مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں؟
इन लोगों का क्या मकसद है? तफसील बताएं। मलक ने अकीदत से सुल्तान बाबा से कहा, मलक, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये है बेटा कि तुम्हें अल्लाह की मखलूक की हिफाजत करना होगी और शैतान के शर से सबको बचाना होगा। असल बात यह है बेटा कि कुछ काली ताकतों ने नूरानी और रोशनी ताकतों को ललकारा है। उन्होंने मुसलमानों और पूरी इंसानियत के लिए खौफनाक मंसूबा बनाया है, जिसके शर से कोई भी इंसान टिक नहीं सकेगा, बच ना पाएगा। शैतानी ताकतों के बड़े बड़े महापुजारियों को 7 लड़कियों की बलि देनी है। 6 वो दे चुके हैं, जबकि एक लड़की अभी बाकी है जिसका नाम तानिया है, और तुम इससे मिल चुके हो और इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। वो महापुजारी की सबसे बड़ी ताकत और इसके नायब कालीनाथ पुजारी के जाल में आ चुकी है। मगर मलक, तानिया को वो तब तक शैतानी महल में नहीं ले जा सकता जब तक वो इसके साथ न जाए, और वो कालीनाथ 3 दिनों के लिए खास चिल्ला करेगा जिससे वो तानिया को राजी कर लेगा। तुम लोगों को वहां जाकर इसकी मदद करना होगी। इसके साथ 3 लड़कियां और भी हैं जिनको वो मरदूद ख़त्म कर देगा। चूंकि लड़कों को इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए वो या तो इनको मार देगा या बेहोश करके किसी जगह पर फेंक देगा। मेरा तुम लोगों को बुलाने का मतलब यही है कि तुम लोग वहां जाकर काली नाथ को ख़त्म करके इस शैतानी खेल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। सुल्तान बाबा ने तफसील बताते हुए कहा, मगर बाबा, इन लड़कों के बारे में भी तो बताएं। सोनू ने बाबा से पूछा। महापुजारी ने 1 महीना मोहलत ली है शैतान देवता से, मगर ये सब अल्लाह के काम हैं। जब कालीनाथ वहां ना जाएगा तो वो दोनों महापुजारी और गंदा बुत दोनों अल्लाह के हुक्म से फना हो जाएंगे। और रही बात लड़कों की, तो वो वहीं हैं, वो तुम्हें वहीं बेहोश मिलेंगे। तुम लोग 3 दिनों से पहले पहले वहां पहुंचना। मलक, तुम और बिल्ला, तुम खास ख्याल रखना। सोनू, वो शैतान तुम पर हर वार करेंगे। जब तक तुम मेरे पास हो महफूज होगे, मगर बाहर जाते ही तुम पर शैतानी ताकतें हमला करेंगी। बाबा, तानिया का बताएं, इसे कैसे बचाना है, और कालीनाथ का खात्मा? मलक ने बाबा से मजीद पूछा। मुझे पता है वो तुमको अच्छी लगती है और तुम ज़रूर इसकी मदद करना चाहोगे, मगर इसमें इंसानियत का मफाद भी है। सुनो, जब कालीनाथ रुकू के बल झुका हो तो ये पानी इस पर छिड़क देना, इसे आग लग जाएगी और वह खुद ब खुद मर जाएगा। मलक, तुम तीनों ये काम इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से कर लोगे, मगर बहुत मुश्किल काम है, एहतियात लाजिम है। वो तीनों बाबा से इजाज़त लेकर वहां से चल निकले। तावीज़ उन्होंने पहले ही बाजुओं पर बांध लिए। बोतल सोनू ने ले ली। मलक और बिल्ला दोनों सोनू के साथ चल रहे थे। यार मलिक, ये सब तो आज तक कहानियों में पढ़ा था और सुना था, मगर ये सब आज हकीकत में। वाह वाह बिल्ले, मलक के साथ चलते हुए कहा। अचानक इनके करीब एक अकाब आ गया जिसकी आंखें स्याह काली थीं। अगर वो बर वक्त न संभलते तो इनमें से एक की आंख वो उचक लेता। अचानक अकाब पलटा, मगर वो तैयार थे अब। मलक ने इसे झुकाव दिया, जबकि सोनू ने इसे गदर से पकड़ लिया और दबोच लिया। वो अकाब फड़फड़ाता रहा, मगर सोनू ने इसे मोहलत न दी और चीर दिया। ये जादू है कालीनाथ का, सोनू ने हैरानी से दोनों से कहा। वाह मेरे बसर वाह, तूने तो कमाल कर दिया, बिल्ले ने अचानक जमीन से उठते हुए कहा। मलक के धक्के से वो गिरा था और वहीं पड़ा देखता रहा। शुक्र है आपको होश आया, मलक ने बिल्ले को हाथ से पकड़कर उठाते हुए कहा, जबकि सोनू भी करीब आ गया। सोनू, अब हमें जब तक पता न चल जाए कि वो कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे? बिल्ले ने सोनू से कहा। ठहरो, मैं अभी पता करता हूँ। शायद इसे कुछ याद आ गया था।
आंखें बंद करके इसने थोड़ी देर बाद खोल दी कराक्रम की पहाड़ियों में वाक़या शैतान महल में। मलक सोनू ने कहा और तीनों गाड़ी में बैठकर वहां रवाना हो गए। वो चारों बेहोश पड़े थे, शैतान महल से बाहर बर्फ में पड़े थे, जबकि मलक, बिल्ला और सोनू तीनों इन की तरफ हैरत का बुत बने खड़े देख रहे थे। इन्हें क्या हुआ? सोनू ने हैरत से मलक और बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा। भाईजान, इनको नींद आ रही है और ये आराम कर रहे हैं, आप इनके बेडरूम में क्यों घुस गए? बिल्ले ने हस्बे आदत सोनू की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है, यहाँ कैसे? ये तो शैतानी महल है। शायद इनको इसी शैतान ने महल से बाहर निकाल दिया। वैसे भी सुल्तान बाबा कह रहे थे कि वो इनको मार देगा या बेहोश कर देगा। मलक ने चारों बेहोश लड़कों के बाजू बारी बारी चेक किए। ये ठीक है यार, इनकी नब्ज चल रही है। वेरी गुड। इसका मतलब है ये सिर्फ बेहोश हैं। बिल्ले सोनू ने फूला सा मुंह बनाकर कहा, हाय कितना मस्कीन है, निहायत ही अहमक है मेरा दोस्त।